बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूम लका। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना वलकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। धूप अक्टूबर में ये बड़ा एक अजीब सा मौसम होता है। दिन को धूप तेज़ हो जाती है और रात को ठंड बढ़ जाती है। तो हस्बे मामूल बेजी के पास मैं मौजूद हूँ। आई एम हियर टू रिसाइट फातिहा एंड टू डू सम जॉब एंड as you all know that usually I talk about this life and I do so on purpose. There is always a purpose. ज़िंदगी क्या है? ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, and what was that life we were living before coming to this world, और वो लाइफ क्या होगी जहाँ हम जाएंगे। मैं इसको कहीं रखता हूँ घास, अगर अब आई डोंट नो कि आपको आवाज़ जो है वो इस तरीके से आएगी या नहीं। लेट मी नो इफ़ यू कैन हेयर मी, आई एम ऑडिबल टू यू, ताकि यहाँ पे इसका थोड़ा सा, ये बिल्कुल कैमरे का रुख चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। ये असल में ब्लॉक्स जो पड़े हुए हैं ना, उनके पीछे से ये बेजी हैं सामने बिल्कुल। तो मैं बेजी के पास ही बिल्कुल बैठा हुआ और पानी वगैरह दे दिया है। तो अब मैंने कहा कि मैं ज़रा चाय पी है, ब्रेक की है। एक तितली, बड़ी खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आई केम अक्रॉस एंड टू टाइनी बर्ड्स, बड़े खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट, वो हमारे यहाँ चिड़ियाँ होती हैं, एक बड़ी खूबसूरत सी, मैं उनको कहा करता हूँ तहज्जुद गुजार चिड़ियाँ। सुबह सुबह बोलना शुरू कर देती हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है उनकी। ये ज़िंदगी जिसके बारे में मैं अक्सर आपकी तवज्जो intentionally, I always try to draw your attention towards this reality of this life, this physical life. We all are coming from some unknown world, and we die. Our bodies are gone, and where do we go? We have no idea. Only religious teachings give us some hints. Otherwise, nobody has any personal clue. क्योंकि जो whosoever has gone is unable to tell us. ख्वाब में बहुत सारे इशारे होते हैं, लोगों को बताया जाता है, लेकिन अगर आप कुरान और अहदीस को पढ़ें गौर से तो आपके जहन में एक नक्शा बन जाता है। और वो नक्शा ज़ाहिरी बात है उसी के जहन में बनेगा जो पढ़ेगा। अल्लमा बिल कलम, इकरा, जो इकरा करेगा। अब जिस दीन का पहला लफ्ज़ ही इकरा था, इकरा, पढ़, तो हमारे लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है मदिया। दीन का पहला लफ्ज़ ये था। फर्स्ट वर्ड दैट वाज रिवील्ड अपॉन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रीड, इकरा। और पढ़ना ऐसे नहीं है, बिकॉज इफ़ यू रीड इन द नेम ऑफ डेवल तो आपकी रीडिंग कहाँ जाएगी। बट इफ़ यू रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसी अल्लाह के नाम पे आपने पढ़ना है। और क्यों उसका नाम लेना है आपने पढ़ते हुए? चूँकि आपको उसने पैदा किया है। तो हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है, खलक किया है। और एक मिनट, ये दरमियान में फेसबुक का होना चाहिए ऑप्शन कि जब आप
کر رہے ہوں لائف تو کال نہیں آنی چاہیے درمیان میں، لیکن کال جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو ہائی. کوئی سیٹنگ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو ختم کر دوں. تو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیات ہیں. ایک منٹ جی، ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا. مجھے آئی ڈونٹ نو کہ آپ تک آواز جائے گی نہیں، میں کال اٹینڈ کر لوں. اچھا جی، السلام علیکم ونس اگین. وہ اصل میں کال تھی درمیان میں ابو جی کی، وہ میرے ساتھ ہی آئے تھے تو وہ چلے گئے واپس. آج کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں. از فیلنگ مچ بیٹر. ہز فیور از آلموسٹ گون. ویکنس از دیئر. لیکن والدین اور وہ بھی سنگل پیرنٹ جب ہو جائے نا تو بڑے ضدی ہو جاتے ہیں. تو اب ہمارے اوپر ان کی اتھارٹی ڈبل ہے، ظاہری بات ہے. ہم تو بولتے بھی نہیں ان کے آگے، تو جیسا وہ کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے. بیجی اکثر کہا کرتی تھی ابو جی بڑے لاڈلے بیجی کے رہے ہیں، تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے ہم نے بھی لاڈلے ہی ان کو کرنا ہے. آواز ٹھیک ہے ابھی میری کال کے بعد؟ میری کال آپ لوگوں نے سنی تو نہیں؟ آفاق ٹھیک ہے میری آواز؟ تو ہم بات کر رہے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق. ریڈ ان دا نیم آف دائی لاٹ ہو کریٹڈ یو، اپنے اللہ کے نام سے. اچھا، رب کا لفظ آیا، یہ بڑا خوبصورت چیز ہے. اللہ اس میں ذات ہے، ذاتی نام ہے، پرسنل. لیکن رب جو ہے نا، رب کا ذکر الحمدللہ رب العالمین میں بھی ہے. یہ بڑا خوبصورت، یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے سسٹم کا حصہ ہے کہ جو پہلی آیت نازل ہوتی ہے نزولی ترتیب میں، اس میں بھی رب کا لفظ آیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور جو کتابی شکل میں پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی پہلی آیت بھی رب کے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ، چونکہ قرآن کی یہ جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو انٹرنل لنکنگ آف ڈیوائن، انٹرنل لنکنگ آف قرآن، اٹس فار سم پرپس. ہر دور میں سوچنے والوں نے کوئی نہ کوئی نئی چیز سمجھی ہے. تو میں بھی غور کرتا ہوں، مجھے میرے حصے کا اس میں سے ملتا ہے. تو اس لفظ رب کے اوپر بڑا غور کرنے والی ضرورت ہے. عام طور پر دیکھا جائے تو پیدا کرنے والا رب کا معنی لیا جاتا ہے، لیکن فقہاء نے، مفسرین کرام نے، علماء کرام نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت شرحیں کی ہیں، تفاسیر بیان کی ہیں. اس کے تفسیر ابن کثیر سے شروع ہو جائیں، مودودی صاحب کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار احمد کو بیان القرآن میں آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیں، آپ جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ لیں، مولانا اشرف علی تھانوی، یعنی الغرض جتنی بھی مشہور تفاسیر ہیں فقہ جعفریہ میں بھی، یا ایون اہل حدیث کوئی بھی، یعنی اسلام میں کوئی بھی کسی نے بھی تفسیر کی ہے، تو رب کے بارے میں انکلوڈنگ مرزا غلام احمد پرویز، ان کو بھی میں نے چونکہ پڑھا ہوا ہے. تو یہ رب کا لفظ بڑا ذو معنی، ہمہ جہت، ملٹی ڈائمینشنل، مینی فولڈ. اٹ ہیز سیورل لیئرز آف ڈیوائن میننگ. تو ہر دور میں ایک نئی سطح جو ہے وہ نظر آتی ہے. میں اس کو اپنے انداز میں دیکھتا ہوں، جو میری انٹرپریٹیشن ہے کہ پڑھو آفاق، پڑھو، ریڈ. اب یہ پڑھنا جو ہے وہ پہلا لفظ ہے، یعنی آپ کا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پہلے ہی قدم پہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو بچے کو یہ احساس ہونا چاہیے جب اس کو پڑھایا جائے، یعنی آپ کا سسٹم آف ایجوکیشن جب میں ڈرا کرتا ہوں اپنے طور پر کبھی ڈائری پہ کہ سلیبس ہمارا کریکلم کیسا ہونا چاہیے، تو یہ پہلا نقطہ ہے. حالانکہ وہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، لیکن چونکہ قرآن ہم سب کے لیے ہے، تو میں اس میں سے اپنے حصے کا میسج لیتا ہوں کہ پڑھو. اچھا جی، پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کنڈیشن لگا دی کہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. پڑھنے سے پہلے کوئی کرائٹیرین آپ نے میٹ کرنا ہے، دیٹ از
یو جسٹ سے ان دا نیم آف اللہ. آپ اللہ کا نام لے کر، اور اللہ کون؟ جو رب ہے. اچھا، رب ربوبیت، کریٹر، جو میں نے کسی جگہ پہ پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا وہ آرٹیکل رب کے مفہوم میں، کہ اگر رب کے مفہوم کو آپ نے زمین پہ سمجھنا ہے نا، تو آپ ماں کے تصور پہ غور کریں. ماں جنم دیتی ہے بچے کو 9 مہینے، جب ہم دنیا میں نہیں آتے، رحم مادر میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ماں اپنے وجود کی توانائی سے ہمیں پال رہی ہوتی ہے. تو نہ صرف پیدا کرنا، خلق کرنا، یعنی جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ رب. اور دنیا میں نقشہ ماں کا اسی لیے بڑا جو امپورٹنٹ اور سگنیفیکنس کا حامل ہو جاتا ہے کہ ماں کے اندر وہ ساری چیزیں ہمیں کچھ نظر آتی ہیں زمین کی سطح پہ، انسانی سطح پہ. ماں اپنے وجود کی توانائی ہمیں دیتی ہے. لفظ توانائی کو پکڑ لیں یہاں سے. میں اپنا تھاٹ پروسیس میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ میں کس طریقے سے لنک کرتا ہوں چیزوں کو. چونکہ قرآن ہمیں قدم قدم پہ یہ بتاتا ہے کہ ساری سمبلز ہیں. دا ہول یونیورس از فل آف سمبلس فار اس. دیز ٹریز، پلانٹس، birds, butterflies, animals, we, the human beings, each and every part of our body, even the cells and tissues, DNA تک چلے جائیں، سب سمبلز ہیں. سمبل ہوتی ہے کہ جو ہر دور میں نئے معنی دیتی ہے آپ کو. علامت، آیت، آپ اس پہ غور کرتے ہیں، اور جس کا جتنا تفکر ہوگا، جس کی جتنی اٹھان ہوگی، وہ سمبولک انداز میں چیزوں کو اسی طریقے سے میننگس نکال لے گا. دوسرا، یہ ایسی سمبل ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. وہ اللہ جو رب ہے. اب رب جو ہے اس ڈیوائن انرجی کو ہم تک کیسے پہنچاتا ہے؟ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. تو جسم ہمیں مل گیا. ہم دیکھتے ہیں جسم کو ماں باپ کے ذریعے دنیا میں لایا جاتا ہے. اللہ پابند نہیں اس چیز کا، معجزات ہو چکے ہیں، لیکن رول یہ ہے 99.99%. دس از پرنسپل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. دس از رول. ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا کہ ایسے پیدا ہونا ہے بچوں نے. لیکن اگر میں چاہوں تو میں آئی ایم ناٹ باؤنڈ ٹو دس سسٹم. میں اس سسٹم کے اوپر ایک سپر سسٹم ہے، میں اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتا ہوں، جس کو معجز کہا جاتا ہے. معجزہ، میراکلس. لیکن میراکلس چیزوں کو سسٹم کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا. ہم نہیں سمجھ سکتے. آگ ہم سب کے تجربے اور مشاہدے میں ہے کہ جلاتی ہے، لیکن آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، وہ میراکلس ہے. وہ ٹھنڈی ہو گئی تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے اس کو، چونکہ اس کی کیمسٹری، اس کا فارمولہ جلانے والا ہے. تو رب، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے آپ کو خلق کیا ہے. ماں دنیا میں اسی طرح کا کام کرتی ہے. نہ صرف پہلے 9 مہینے اپنے بدن کی توانائیوں سے ہمیں پالتی ہے. کسی کو تو نہیں پتا نا، پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا. اور ماں چونکہ خود بندہ ہے، انسان ہے، اور وہ اپنے وجود کی توانائی سے ایک اور وجود کی تخلیق کے پروسیس میں شامل ہے. زمین کی سطح پہ اللہ نے بنا دیا اس طریقے سے نظام. وہ اس پروسیس کا حصہ ہے، ون پارٹ آف دیٹ ڈیوائن پروسیس. اور کوئی بندہ اپنے وجود کی توانائی اس طرح نہیں دیتا جیسے ماں دیتی ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد بھی جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو دودھ پلاتی ہے. بے بس ہوتا ہے انسان. ہر جانور کی ممتا جو ہے نا، میں نے دیکھا ایسی کرتی ہے. دانا منہ میں، آپ نے چڑیوں کو دیکھا ہوگا، میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں، میرا لاڈ آتا ہے. ایون شیرنی کو دیکھ لیں آپ، چاٹ رہی ہوتی ہے. بلی کو میں نے دیکھا چاٹتی ہے اپنے بچوں کو، صاف کرتی ہے، باتھ دیتی ہے ان کو تاکہ جراثیم وغیرہ سے وہ بیمار نہ ہو جائیں. بندروں کو میں نے دیکھا ہے یہی کام کرتے ہیں. مائیں بھی یہی کرتی ہیں. انسانوں کی مائیں دھوتی ہیں، چومتی ہیں، چاٹتی ہیں. یہ سارے مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ سب رب کے مفہوم میں آتے ہیں.
یہ میں نے اس آرٹیکل کا آپ کو حوالہ دیا. تو اس سے مجھے سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ صرف یہی نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا اس نے خلق کر کے، نہیں، قدم قدم پہ وہ ہمیں روحانی الوہی توانائیاں دیتا ہے. اس وقت بھی میں جو بیٹھا ہوا ہوں تو میں اللہ کی توانائیوں سے اپنی توانائی لے رہا ہوں. یہ دھوپ بہت بڑا سورس آف انرجی ہے فار مائی باڈی. میں سانس لے سکتا ہوں. اگر وہ آکسیجن روک دے تو ہو کین اسٹاپ ہم ڈوئنگ دیٹ؟ نو ون. دنیا کی کوئی طاقت، ہمارے سلنڈر ختم ہو جائیں گے آکسیجن کے. یہ اس کی مہربانی ہے. وہ بغیر یوٹیلیٹی بلز کو دیے ہوئے چارج نہیں کرتا، فری آف کاسٹ انرجی دے دی اس نے ہمیں. ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا لہو بہت بڑی توانائی ہے. خیال بہت بڑی توانائی ہے. آفاق، خیال بہت بڑی توانائی ہے. اگر خیال ان دی نیم آف اللہ ہوگا، خیال ان دی نیم آف اللہ آ رہا ہے، تو یو کین ویل امیجن کہ آپ کا امیجنیشن، آپ کی تھاٹس کہاں جڑی ہوئی ہیں. اور جہاں سے جو چیز جڑے گی منرلز بھی وہیں سے لے گی. مور لگا دیں اس کے اوپر. یہ پودے اس زمین پہ لگے ہوئے ہیں اور اسی زمین سے یہ منرلز لے رہے ہیں. ان کے منرلز کوئٹہ سے نہیں آ رہے. جو کوئٹہ میں پلانٹس لگے ہیں ان کو منرلز بھی وہیں سے مل رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی فضائیں ہمارا مقدر ہیں الحمدللہ. انہی فضاؤں میں ہم سب سانس لیتے ہیں. پاکستان سے پیار کرنے والے بھی اور اکا دکا وہ بدبخت بھی جو اس وطن سے پیار نہیں کرتے اور اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، وہ بھی اسی فضا میں سانس لیتے ہیں. لیکن کسی بھی وطن کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ وہ وطن کس کے نام پر بنا ہے. ان دی نیم آف وٹ؟ پاور. تو اگر آپ کا ملک ان دی نیم آف گاڈ چل رہا ہو اور آپ کا سسٹم ان دی نیم آف اللہ چل رہا ہو تو انجسٹس نہیں ہوگا. ریالٹیز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے قصور ہمارا کیا ہے کہ ہماری تھیوری اور ہمارے پریکٹیکل میں فرق آتا چلا گیا. ساری زندگی یہی ہوتا ہے. قول اور فعل کا تضاد انسان کو لے ڈوبتا ہے. مدیہ انسان کچھ کہتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. انسان کچھ کہتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. تو اگر آپ نوجوان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جتنی زندگی آپ کی رہ گئی ہے، and who knows how many days, how many years are left، آپ قول اور فعل کا جو گیپ ہے، یہ جو وائڈ ہوتی ہے درمیان میں، اس کو منیمائز کریں، اس کو ختم کریں. آپ کو رب کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. رب جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور رب کو ماننے والے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. تو یہ جو سورس آف انرجی ہمیں مل رہا ہے ہر سطح پہ. آپ اسکول کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو ٹیچر ہے وہ ایک سورس آف انرجی ہے، بڑا سورس ہے نا. جیسے تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، وہاں سے گھروں میں گریڈ اسٹیشنز پہ آتی ہیں چیزیں. تو اس لیے وہ جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ نے مینج کرنی ہے، اپنے حصے کی انرجی لینی ہے. ٹیچر سے آپ لیتے ہیں، آپ کتابوں سے لیتے ہیں، کتابوں میں انرجی بھر کے گئے ہوئے ہیں لوگ. جس مصنف کی تصنیف ان دی نیم آف اللہ ہوگی، ان دی نیم آف اللہ ہوگی، وہ آپ کو ان دی نیم آف اللہ والا پڑھنے کا حکم دے گا. ریڈ ان دی نیم آف اللہ. اگر کوئی انسان، کوئی سوچ ان دی نیم آف اللہ نہیں ہے تو اس تھیوری سے، اس نالج سے بھی آپ کا اسی طرح کا مزاج ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے زندگی کے اندر جب بھی کبھی آپ نے لنک کرنا ہے، اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، مربوط کرنا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کہاں جڑ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے میں اکثر چوائسز کی بات کرتا ہوں. دے میٹر اے لاٹ. یو نیڈ ٹو بی very logical while connecting to someone, to something. It may be any book, it may be any person. تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں ربط پیدا کرنے کے لیے پہلے طے کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کو. یہ دیکھیں جی، میرے لیے ایک نوجوان ہے، میرے ایک دوست ہے میرا بچپن کا، اس کا بیٹا یہ حیدر علی. جی حیدر، کیا لے کے آئے ہو؟ فروٹ. کیلا لے آئے ہو؟
تو میں تو کیلا کھاتا نہیں, میں نے کہا چائے لے آیا, میری چائے پڑی ہوئی ہے ویسے. چلو ٹھیک ہے, آپ بیٹھو چل کے, میں ذرا کال پہ ہوں لائیو. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اور کیا لے کے آئے ہو ساتھ؟ واو, دیکھیں جی بے جی کے دربار پہ مجھے حیدر علی زندہ باد. کچھ کہنا ہے آپ کو؟ دنیا ساری دیکھ رہی ہے. کچھ کہنا ہے تو بتا دو. آج اسکول چھٹی ہے جی. کون سا گروپ ہے آپ کا؟ جفت. جفت, اچھا. تو طاق والے جو ہیں وہ آج گئے ہوئے ہیں, آپ کل جاؤ گے؟ جی. کل تو چھٹی ہے, ہفتہ بھی آن ہے. اوکے چلو ٹھیک ہے, آپ بیٹھو چل کر پڑھو. چھاؤں میں چلے جاؤ, ادھر دھوپ ہے. کہاں پہ؟ وہ ادھر سکچین کے نیچے چلے جاؤ, وہ جو بڑا سکچین. میں فری ہو کے آتا ہوں, ٹھیک ہے؟ یا گھر چلے جاؤ بلکہ, میرے پاس ہی بیٹھنا ہے تو چلو بیٹھو. یہ میرا اصل میں لنگوٹیا بچپن کا, وہ میں نے ایک دفعہ آپ کو واقعہ سنایا تھا مچھلیوں والا, افضال. تو یہ اس کا بیٹا ہے حیدر علی. تو اس کو یہ کل بھی میرے ساتھ آ گیا کہیں, تو خود ہی بوتلیں شوتلیں اٹھا کے پانی ڈالنا شروع کیا کہ چاچو میں نے ڈالنا ہے. میں کہا ڈالو. تو ابھی دیکھیں یہ گیا تھا, اس کو پتہ چل گیا کہ میں گیا ہوا ہوں. تو اینی ویز, تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ کہاں جڑے ہوئے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا ہے. اقرا. تو اس پہ غور کریں, یہ آج کا ایک میسج ہے. رب نہ صرف پالتا ہے, بڑی شفقت سے پالتا ہے, خیال رکھتا ہے, اور اتنا بھی نہیں کھلا دیتا کہ آپ اوور ایٹنگ کا شکار ہو جائیں, اتنا پلا نہیں دیتا کہ آپ کو اوور ڈرنکنگ کا شکار ہو جائیں. یہ رب کے مفاہیم ہیں جو مفسرین کرام نے بیان کیے. بڑے ناپ تول کر کے, بڑے حساب سے, ہر بندے کے حساب سے وہ دیتا ہے. جتنی جس کی طلب ہوتی جاتی ہے, جتنی اس کے واٹیج ہیں. اگر 220 وولٹ میرے پاس آ رہے ہیں تو مجھے 220 ہی وہ دے گا, چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے 400 یا 500 یا 13,000 kV دے دیے تو یہ پھٹ جائے گا. تو اس لیے بعض اوقات زندگی میں ہمیں ہماری محنت کا اس طرح اجر نظر نہیں آتا جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو گھبرایا مت کریں, کیونکہ اگر آپ ان دی نیم آف اللہ کچھ کر رہے ہیں, ان دی نیم آف اللہ, اور آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے, آپ کا رب جانتا ہے, کیونکہ دنیا میں نے آپ کو بتایا اور کسی کو پتہ نہیں, رب کو پتہ ہوتا ہے. تو ماں کو بھی اسی لیے اولاد کا پتہ ہوتا ہے. باقی دنیا میں شاید کسی کو وہ پتہ نہیں ہوتا ہے اولاد کے بارے میں جو ماں کو پتہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے تو 9 مہینے سیکرٹلی ہمیں ریز کیا, ماں نے کیا سرگوشیاں کی ہوں گی ان 9 مہینوں میں, ماں کے اعمال کیسے ہوں گے, وہ ساری چیزیں امپرنٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اثر کر رہی ہوتی ہیں. ماں اگر بچے کو جنم دیتے ہوئے ایک اچھا رابطہ رکھے تو وہ جو 9 مہینے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچہ جو ہے وہ ان دی نیم آف دائی لارڈ سیکھ لیتا ہے. اس کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتی ہیں چیزیں, اور اس سے پہلے سپرم کی کہانی ہے. میں اکثر دہراتا رہتا ہوں. آج کے اس موضوع کی مناسبت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ بیجی کے پاس آج پھر موجود ہوں. اس جسم کو, یہ جسم جو دنیا کے لیے اتنے سال کا ہو گیا ہے, بالوں میں چاندی اترنا شروع ہو گئی ہے. بیجی سے جب بھی میں ملتا تھا نا تو ان کے لیے میں چھوٹا سا بچہ تھا, مٹھو شاہ. کل بھی میں آپ کو بتا رہا تھا, بیجی میری طرف دیکھا کرتی تھی. میں کبھی ویک نظر آتا تھا تو مجھے کہتی تھی کچھ کھایا پیا کرو. دنیا میں اور کوئی اس طرح آپ کی فکر نہیں کرتا. اگر کرے گا تو شاید کوئی غرض ہوگی اس کی, پازیٹیو یا نیگیٹو غرض دونوں طرح کی ہوتی ہے. ماں کی کوئی غرض نہیں ہوتی. تو گویا رب کے مفہوم میں ایک اور چیز بھی ہے کہ رب جو کرتا ہے اس سے اس کی غرض نہیں ہے. وہ ریٹرن کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا آپ کو بدلے میں. اس نے ایک میسج دے دیا ہے, جیسے ماں باپ کے لیے بھی افم ولا تنہرہما, تو ہمیں دنیا میں اس نے پریکٹس کروائی ہے کہ جب عام انسان جس نے فنا ہونا ہے, جس کے جسم نے, اور جو انسان ہے
اس کی شان میں تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو میں جس نے اس کو بھی بنایا ہے، جس کی شان میں تم اف نہیں کر سکتے، تو میرے ساتھ پنگا لینے والے بڑے بڑے فرعین، نمرود، شداد، قارون، حامان، وہ سب اجڑ گئے. اس لیے لوگ اجڑتے ہیں. جن بستیوں نے اللہ سے ٹکر لی وہ بستیاں اجڑ گئیں. جن کتابوں نے اللہ کی کتابوں سے ٹکر لی وہ کتابیں اجڑ گئیں. آج وہ نظر نہیں آتی. جو کتاب، جو کلمہ، جو بات، جو درخت، جو سوچ، جو خیال، جو نسل اور جو فصل اللہ کے نام سے شروع ہوگی، وہ فنا ہو کر بھی فنا نہیں ہوگی. اللہ کی ذات میں فنا ہونا دراصل دائمی بقا کا نام ہے. آپ اللہ کے سسٹم کو جب مان لیتے ہو، رب کے سسٹم کو مان لیتے ہو، یقین مانو آپ کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملائیں. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے. تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں، جس کا ایک حصہ رب ہے اور عالمین کا وہ رب ہے. میری بیجی تو چلو ہم 4 بھائیوں کی اور 2 بہنوں کی بیجی ہیں، اور روحانی طور پر استاد بن کر کئی سینکڑوں لوگوں کی وہ بیجی ہیں. استاد کا کام کوئی اور طرح کا ہوتا ہے نا، وہ سورس آف انرجی اور طرح کا ہے. تو گرو اور چیلا بھی اسی طریقے سے لنک ہوتے ہیں. جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ تعلق ہی نہیں بنا تو علاقہ ایک کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر علاقہ ایک نہیں تو تعلق کیسے بنے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو علاقے میں سب سے پہلی جو شرط ہوتی ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اور ادب ماں کی طرح کا ادب، ایسا ادب نہیں جو صرف دکھایا جائے، پریٹینڈ کیا جائے، نہیں. ماں کا ادب، ماں کی طرح کا ادب. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ریڈ ان دا نیم آف تائی لارڈ. آفاق. اب پڑھنا کیا ہے؟ جب ہم لفظ پڑھنے کا کہتے ہیں تو چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں پڑھنے کا ایک کتاب کے ساتھ تعلق ہے کہ کتاب پڑھو، آنکھیں بھی پڑھی جاتی ہیں، چہرہ بھی پڑھا جاتا ہے، خیال بھی پڑھے جاتے ہیں. ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا. وسوسے پڑھے جاتے ہیں، گمان پڑھے جاتے ہیں، یقین پڑھا جاتا ہے، عزم کو پڑھا جاتا ہے، حوصلہ پڑھا جاتا ہے، آنسو پڑھے جاتے ہیں، مسکراہٹیں پڑھی جاتی ہیں، چہرے پر پھیلی ہوئی نحوستیں پڑھی جاتی ہیں، نور پڑھا جاتا ہے. تو آپ نے پڑھنا ہے. جسم کی سطح پہ جو پڑھائی ضروری ہے وہ آپ نے کرنی ہے، لیکن اس رب کو یاد رکھ کر جس نے آپ کو اور مجھے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. اور نہ صرف مجھے اور آپ کو بلکہ عالمین کا وہ رب ہے. نہ صرف اس نے خلق کیا بلکہ وہ ہمیں ہمارے حصے کی انرجی دے رہا ہے. ہم طالب تو بنیں، طلب تو پیدا کریں اپنے اندر. تو جس کی جو طلب ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. کچھ بغیر طلب کے ملتا ہے. رب جو ہے نا وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم کو مل گیا تھا، ہم نے صرف اس کو ماننا ہے. میری چوائس سے ماں جی مجھے نہیں ملی، آپ کی چوائس سے آپ کے پیرنٹس آپ کو نہیں ملے. اللہ نے چوائس کی ہے آپ کے لیے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ جب کوئی چیز چوائس کرتا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے نا، اس میں حکمت ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں جو آپ کے والدین ہیں وہ آپ کے لیے بڑے افضل، بڑے اہم، کیونکہ ہر اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نے اف نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں، خیال رکھنا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اور مجھ سے دعائیں کرنی ہے کہ میں آپ کے والدین پہ ایسے ہی رحم کروں جیسے بچپن میں. یہاں پہ بھی دیکھیں ماں باپ کے لیے بھی کیا لفظ ہے. میں کسی وجہ سے رب کے مفہوم میں یہ ذکر کرتا ہوں، اس لیے مجھے وہ آرٹیکل اچھا لگا. ربیانی کما ربیانی صغیرہ. ہم صغیر تھے، وی ور ویری لٹل، وی ور ویری اسمال، چھوٹے چھوٹے تھے، تو انہوں نے ربیانی کیا، ربوبیت کی، مجھے پالا پوسا، پالا بھی پوسا بھی، پروان چڑھایا. استاد بھی شخصیت کو پروان چڑھاتا ہے، وہ بھی خیال رکھتا ہے، وہ بھی دودھ پلاتا ہے. وہ دودھ اور طرح کا ہوتا ہے. جیسے بھینس کا دودھ ہے نا، گائے کا دودھ ہو گیا، ڈبے کا دودھ ہو گیا،
ماں بھی خوراک دیتی ہے، ماں کی خوراک کا کوئی نعم البدل نہیں، باپ کا بھی انرجی سورس آپ کو ملتا ہے، پھر یہ جو گلی محلہ معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کا ملک، آپ کا ماحول، آپ کی اوزون لیئر، سب انرجی سورسز ہیں۔ اگر آپ درخت نہیں اگائیں گے پرانی نسلیں، تو نئی نسلوں کو پرابلم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ چونکہ ہر نسل اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ اس نسل نے اگر فصل نہ اگائی تو اگلی نسل کو فاقے ہوں گے۔ لہٰذا آج ہم جو ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ لیگسی چھوڑ کے جائیں کہ جو پیچھے رہ جائیں انہیں ہمارے ہر عمل سے ان دی نیم آف دائی لارڈ کی آواز آئے، وہ پڑھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ کہنے والا اللہ کے نام سے پڑھتا تھا، کہنے والا اللہ کو رب مانتا تھا، اللہ سے سورس لیتا تھا انرجی کا، ایبزارب کرتا تھا اپنے اندر، قدم قدم پہ اس کی ربوبیت کو سمجھتا تھا اور اس کی باتیں مانتا چلا جاتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ اس کی باتیں مانتا چلا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ رب کے مفہوم پہ غور کریں۔ ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا سورس بن رہے ہوتے ہیں۔ Sometimes we reflect, sometimes we transmit, sometimes we receive, sometimes we decode۔ آپ تک جو چیز پہنچ رہی ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے۔ آئینے کا کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز آئے اس کو وہ ریفلیکٹ کر کے کسی اور کی طرف ڈائیورٹ کر دے۔ بچپن میں ہم شرارتیں کرتے تھے نا، شیشے کو سورج کی طرف کر کے تھوڑا ٹیڑھا تو لائٹیں پھینکا کرتے تھے دوسروں کے گھروں میں، دیواروں پر، بچپن میں شرارتیں ہوتی تھیں۔ تو سورس آف انرجی کوئی اور ہے۔ سورج ہماری گلیکسی میں خود روشن ہے، سورج ہماری گلیکسی میں، ابھی ہم اس سے پیچھے نہیں جا رہے، لیکن باقی ساری چیزیں سورج کی وجہ سے روشن ہیں۔ سورج چھپ جاتا ہے تو چاند اپنی ریفلیکشن کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک بڑا سورس موجود ہوتا ہے، چھوٹا سورس چھپا رہتا ہے، اور پھر اس سے چھوٹے سورس چھپے رہتے ہیں۔ یوں نسل در نسل ہر دور میں، ہر عہد میں کوئی سورج بن کے ابھرتا ہے، کوئی چاند بن کے راتوں کو ابھرتا ہے، کوئی تارے بن کے چمکتا ہے، جگنو بن کے چمکتا ہے۔ چمکتا ضرور ہے، ہر بندے کے پاس انرجی ہے۔ جس کا جتنا جوسہ ہوتا ہے، پھر جس کا جتنا تعلق بن جاتا ہے، اس کا کنیکشن جتنا سٹرانگ ہوگا، سگنل اتنے سٹرانگ ہوں گے۔ اور سورج جو روشن ہے، چمکتا ہے، اسی لیے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جا سکتی، چونکہ چاند پہ شاید جانے کے دعوے ہو چکے ہیں، لوگ پہنچ چکے ہیں، سورج پہ آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور سورج کو روشن اللہ نے کیا ہوا ہے، سورج کو روشن اللہ نے کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ جو رب ہے، وہ رب صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ چاند تاروں کا بھی رب ہے، رب العالمین ہے، وہ گلیکسیز کا رب ہے، وہ ہر چیز کو، چرند پرند حشرات، پلانٹس، گلیکسیز، سب کا رب ہے، سب کو پال رہا ہے، ہر لحظہ تغیر بپا ہے، آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر لمحہ یہ جتنی بلیک ہولز اور آگے پیچھے، اور اللہ نے یہ دعوت عام دے رکھی ہے، سخر الشمس والقمر، کہ تم سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، اونٹ کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو۔ اونٹ کی کیوں مثال دی اللہ نے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اللہ کو بڑا لاڈ ہے اونٹ کے ساتھ، رب کو لاڈ کیوں نہ ہو؟ چھوٹے سے جراثیم کو بھی اللہ پالتا ہے، ہر چیز اپنے رب کو جانتی ہے۔ صرف انسانوں کی بستی میں انسان ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی انا کی خاطر، چونکہ چوائس دے کے بھیجا گیا تھا، اختیار، ارادہ، وہ رب سے انکار ہو گئے، انکار کر دیا انہوں نے۔ میں اس لیے سائنٹسٹ کا بڑا احترام کرتا ہوں، جب کوئی چیز ان کے ایکسپیریمنٹ میں آ جاتی ہے، ان کو ایویڈنس مل جاتی ہے، تو وہ مان لیتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ انکار نہیں کرتے، چونکہ وہ
علی وجہ البصیرت مانتے ہیں کسی چیز کو، تو ہم لوگ جو کسی غرض کے تحت کسی کو مانتے ہیں، تو جب تک ہماری غرض پوری نہیں ہوتی ہم اس کو مانتے چلے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کی شخصیت پست ہوتی ہے وہ 99% بھی آپ ان کی خدمت کر دیں نا تو کبھی کسی 1% پہ وہ آپ کے 99 کو بھلا دیں گے. یہ انسانوں کی دنیا ہے، بدبخت دنیا ہے، یہ ساری نہیں لیکن ایک پورشن. جب تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. میرا تعلق اگر میرے ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں رہے گا تو میں بگڑ جاؤں گا. شاگرد استاد سے ٹوٹ گیا تو جڑ نہیں سکتا. چیلا اپنے گرو سے غیر مربوط ہو گیا تو کبھی فلاح سے اس کا ربط نہیں ہو سکتا. اٹس امپاسبل. آپ کا آکسیجن سے ناطہ ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کتنی دیر تک وینٹیلیٹر، آرٹیفیشل آکسیجن سانسیں کتنی دیر تک؟ ممکن نہیں ہے. آکسیجن اس کائنات کو جوڑ کے رکھتی ہے. بے جی جب آخری سانس لی بے جی نے تو ہم ساتھ تھے سارے، میں بھی پاس تھا، میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا بے جی کا. میں نے اس چیز کو کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے. سارا کچھ موجود ہوتا ہے، پورا جسم، اندر سے کوئی سوئچ آف ہو جاتا ہے. یہ جو پروسیسنگ ہو رہی ہے باڈی کی، میں اس وقت بات کر رہا ہوں نا، میرے لفظ جڑ رہے ہیں چونکہ لفظوں کو جوڑنے کے لیے انرجی موجود ہے. میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے چونکہ اس کو دوڑانے والا ہارٹ پمپ کر رہا ہے. اسپرچول ورلڈ میں بھی یہی ہوتا ہے. شاید آپ لوگ ابھی اس کو سمجھ نہ سکیں اس طریقے سے، جو اس لذت سے دو چار ہیں. جب گرو کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو سورس آف انرجی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے بابا بلّہ شاہ کی کہانی پڑھی ہو تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. اٹ ہیپنس. استاد ناراض ہو جائے تو اسٹوڈنٹ لاکھ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو جاتا ہے. تو سورس آف انرجی پیچھے ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی کمر مضبوط ہونی بڑی ضروری ہے. کوئی ہو جو آپ کو دعائیں دے. آپ کے جسم کا رشتہ جسم کی پاور سے ٹوٹے گا تو جسم کمزور ہو جائے گا. آپ روٹی نہ کھاؤ زیادہ دن تک تو ویک ہو جاؤ گے نا، فاقہ کشی ہو جائے گی. فاقہ کشی ہو جائے گی. آپ کو پانی نہ ملے، قحط پڑ جائے گا. روح اگر خیال سے محروم ہو جائے نا، آفاق، اچھی سنگت صحبت، آپ کا دماغ اگر سوچوں سے محروم ہونا شروع ہو جائے تو دماغ جام ہو جاتا ہے. آپ کا جو ایستھیٹک سینس ہے اگر اس کو پھول نہ ملے، خوشبو نہ ملے، اچھی سنگت نہ ملے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے. آپ کو علم چاہیے. علم کے بغیر آپ مر جائیں گے، آپ کی روح مر جائے گی. آپ کو تربیت چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یا وَتُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. علم کتاب کا اور تزکیہ. ہمیں پیوریفائی کرنے والے سورسز بھی چاہیے جو ہم کو پاک کریں. ہماری زبان پاک ہو، ہماری بصیرت پاک ہو. آنکھوں میں ڈسٹ پڑتی ہے ہم دھو لیتے ہیں، بصیرت میں ڈسٹ پڑے تو کیا کریں گے؟ کل نائمہ کے ساتھ میری کوئی گفتگو ہو رہی تھی. اس نے استاد محترم واصف باصفا کا ایک کوٹ شیئر کیا تھا. یہ انسانوں کی دنیا ہے، یا انسان ہی انسان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو رب یہ چاہتا ہے کہ میرا جو سسٹم ہے اس کو مانو. اس نے ایک سسٹم وضع کیا ہوا ہے. تو یہ جو قدم بقدم ہمیں اوپر لے کے جاتے ہیں، فزیکلی، اسپرچولی، انٹلیکچولی، آئیڈیالوجیکلی، ان کا ہم ایٹ لیسٹ ادب کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ادب نہیں کریں گے تو بدبختی ہماری. اور یہ ساری کہانی انسانوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے، انسانوں پہ ختم ہوگی. یہ کائنات، یہ دنیا ہماری انسانوں کی ہے. ہمسایہ ایک انسان ہے اور ہمسایہ کے حقوق پورے نہ کرنے والا انسان مارا جائے گا. یتیم ایک انسان ہے اور یتیموں کا خیال نہ رکھنے والا معاشرہ، انسانوں کا معاشرہ، حیوان ہو جائے گا. امانت کسی نے آپ کے پاس رکھوائی ہے، آپ امین ہیں تو آپ ایک انسان ہیں. لیکن اگر آپ خائن ہو جائیں گے تو آپ رہیں گے انسان. اس کو بیٹے ادھر ہی رکھ دو، ادھر ہی رکھ دو، میں اس کو کر لیتا ہوں بندوبست. تو اگر آپ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں رہے. چور بھی تو انسان ہی ہوتا ہے، قاتل بھی انسان ہے، مقتول بھی انسان ہے،
فاسق بھی انسان ہے، متقی بھی انسان ہے، لیکن قرآن کچھ انسانوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے، چلتی پھرتی لاشیں کہتا ہے، ان کے تعلقات کی بنا پر، ان کے کرتوتوں کی بنا پر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ ایسی پڑھائی کو نہیں مانتا جیسے سورۃ شعراء میں ایسی شاعری کے لیے بڑی مذمت آئی ہے جو لا یعنی باتوں پر مبنی ہو۔ اللہ نے اگر آپ کو قافیہ اور ردیف دیے ہیں اور آپ کا قافیہ اور ردیف ان دا نیم آف دائی لارڈ نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو ردم دیا ہے اور ان دا نیم آف دائی لارڈ وہ ردم نہیں ہے، اللہ نے آپ کو آفاق پینٹ دیا ہے، کلرز دیے ہیں، پیٹرنز کی سمجھ دی ہے، ڈیٹا کی سمجھ دی ہے، اور ان دا نیم آف دائی لارڈ وہ نہیں ہو رہا، آپ کا پروگرام اس طرح نہیں چل رہا، تو آپ زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ سورس آف انرجی جس قسم کا ہوگا اتنی دیر تک کی زندگی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ سورس آف انرجی بقا والا رکھ لیں، جس کو بقا ہے، آپ فنا نہیں ہوں گے، فنا ہو کر بھی فنا نہیں ہوں گے۔ آپ جڑے ہوئے کہاں پہ ہیں؟ اٹ میٹرز اے لاٹ۔ آپ کا تعلق کہاں پہ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ؟ یاد رکھیے، انسانوں کی دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے، اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ ہم یہاں بھیجے گئے ہیں انعام کے طور پر نہیں، سزا کے طور پر۔ ہمیں جنت سے بھی نکالا ملا تھا، دیس نکالا۔ تو وہ جو رب ہے نا، وہ جو ہمیں پالتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے بھی آگاہ ہے، وہ ہماری خامیوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے، میں اس کو ماں کے تناظر میں بیان کر رہا ہوں، شاید ہی کوئی ماں ہو جو اپنے بچوں کو اس طرح کرے، ادروائز ساری مائیں اپنے بچوں کا پردہ رکھتی ہیں۔ مائیں جب پردہ رکھتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ بچے کی اصل کو بھی جانتی ہیں اور ان کے اندر رحم کا جذبہ بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی محبت سے، رحم سے، شفقت سے اس کو بدل دوں، اس لیے ماں محبتوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ رب بھی ایسا ہی ہے یار، رحمان اور رحیم، آخر تک موقع دیتا جاتا ہے۔ کسی لمحے میں تم اس کے ساتھ جڑو گے نا، وہ دور نہیں ہے۔ ہم بظاہر 2000 میل بھی اللہ سے دور ہو جائیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم دور ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ آج اسی لمحے آپ اپنے رب کو محسوس کرو، وہ آپ کے پاس ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آپ کے اندر ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے سارا۔ اس نے یہ پوری کائنات مچھر کے پر کے برابر نہیں اس کے سامنے، اتنا اللہ اکبر، اتنا بڑا رب ہے وہ۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید کوئی ایسی غلطیاں کر بیٹھے ہیں، کوئی ایسے گناہ کر بیٹھے ہیں جو ثم آمنوا ثم کافروا، ہم سے زیادہ وہ ہمیں جانتا ہے، ہم تو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائے۔ جو ہمیں پڑھا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ ہمیں جانتا ہے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، اور ہم کہاں کہاں پہ ڈنڈی ماریں گے۔ ہی نوز، ہی از آل نوئنگ، علیم بذات الصدور، وہ بھی جانتا ہے جو ہم کر چکے، وہ بھی جانتا ہے جو ابھی ہم کریں گے، چونکہ وہ اللہ ہے، ہم نہیں جانتے، دنیا میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، جس کے پاس جتنا تعلق ہے، اللہ والے، انہیں اپنی اپنی رینج کے مطابق پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کرے گا۔ جیسے ماں باپ بچوں کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں، استاد گیس کر لیتا ہے کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ایک بچے کو مار دیا انہوں نے، تو اللہ کے حکم سے علم بانٹا جاتا ہے، جس کے پاس جتنا علم آ جاتا ہے اتنا وہ جان لیتا ہے کہ کون کس موقع پہ کیا کرے گا، کون کس موقع پہ کیا پڑے گا۔ ایٹیٹیوڈز، ہاں، میراکلس سٹیٹ الگ ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی بدل دے، وہ اللہ ہے۔ ہم اصل میں اللہ بننے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم وہ معبود ہیں، ہم عبد ہیں۔ تو ہم اگر بندے بھی بن جائیں تو بہت ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔
تو جڑا کریں فطرت کے ساتھ، تتلیوں کے ساتھ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، پیار کیا کریں ان کے ساتھ، خاص کر ان کے ساتھ بہت خیال رکھا کریں ان کا جو بول نہیں سکتی، چڑیاں ہیں، تتلیاں ہیں، اور ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو بتاتے نہیں، بوجھنا پڑتا ہے۔ جب محلہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو محلے کو خبر نہیں ہوگی، اجنبیت آ جائے گی۔ دوست سے جڑا ہوا نہیں تو دوستی کیسی؟ میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق ڈسکنیکٹڈ ہو تو میاں بیوی کیسے؟ وہ تو محض چارپائی پہ لیٹے ہوئے دو وجود ہیں، اور ہو سکتا ہے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا بندہ جڑا ہوا ہو۔ تو میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے بھی یہی سمجھا ہوں کہ اصل میں یہاں پہ تعلق کی وہ نہج ہے جہاں آپ جڑ جاتے ہیں، جہاں پہ یہ بے جوڑ شادیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں نا، ہم چونکہ ان دا نیم آف دائی لارڈ شادیاں کرتے ہی نہیں، اس وجہ سے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ کہیں پہ لالچ کی وجہ سے شادی ہوگی تو لالچ کا انجام تو برا ہے، کسی غرض کی وجہ سے کریں گے، غرض پوری ہوگی، شادی ختم ہو جائے گی۔ جوش میں کریں گے، جوش ٹھنڈا ہوگا، شادی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ شادی کر کیوں رہے ہیں، کس کے نام پر کر رہے ہیں۔ نکاح ساری جگہوں پہ ہوتا ہے مسلمان فیملیز میں، کتنے غور سے سنتے ہیں، کتنے دولہا اور دلہن کا اس وقت خیال ہوتا ہے، یا کتنے باراتی وہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ایک اور جسم دوسرے جسم کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ سوچئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حال کمرے میں بیٹھے ہوئے کھانے پہ زیادہ نظر ہوتی ہے یا اللہ کے اس سسٹم پہ؟ بہت کم لوگ، اور اکا دکا وہ لوگ جو ایسا سوچنے والے ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، چونکہ وہ اس ہنگامے میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نکاح خان ہے ان کی دعا سے زیادہ کوئی دعا وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے جو دور کونے میں کھانا کھائے بغیر کسی سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس میاں بیوی کو آپس میں جوڑ کے رکھ، ان کو توفیق دے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا لباس بن کے زندہ رہیں۔ جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں ڈیورس ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے نام پر نکاح ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ کے نام پر چھوڑنا پڑتا ہے کسی کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو آپ کا نیوکلیس کیا ہے؟ آپ کوئی بات کر رہے ہو تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ اور جس کے لیے کر رہے ہو وہی اجر دے گا۔ آپ دنیا میں جو کام بھی کرو نا، اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو خیر کا کام، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اس دنیا میں آپ کو نظر نہ بھی آئے وہ دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن لوگ خواہش کریں گے کاش ہم نے دنیا میں یہ ضد نہ کی ہوتی تو آج اور مزے ہو جاتے۔ وہ رب ہے، رب صرف پیدا نہیں کرتا، آخر تک لے کے جاتا ہے، نفس مطمئنہ تک۔ آپ امارہ اور لوامہ کی سٹیج پہ کیوں ہارتے ہو؟ مت ہارو، چلتے رہو، اس سے مت شرماؤ، اپنی کسی گناہ کسی غلطی کی وجہ سے اس سے مت شرماؤ۔ آج گناہ ہو گیا نا، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنا خوبصورت موقع مل گیا کہ آپ کی سماعتیں ابھی جڑی ہوئی ہیں آپ کے کانوں کے ساتھ، آپ کا دماغ ابھی چل رہا ہے۔ آفاق تو بابا کل کا دن اچھا ہو جائے، آج رات اچھی ہو جائے، سانس لو گہرا اور ان دی نیم آف دائی لارڈ ریڈ، پڑھو، اس پودے کو پڑھو، تتلیوں کو پڑھو، ماں کے چہرے کو پڑھو۔ ماں کے چہرے کو پڑھنا فضول نہیں ہے، حدیث ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو غور سے دیکھو، پیار سے پڑھو اس کو، صرف دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہ ایسی باتیں، عام سی باتیں ہیں، نہیں، بڑے پیکج ہیں، رب پیکج دیتا رہتا ہے، ہم شارٹ ہو جاتے ہیں، چونکہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی۔ وجہ کیا ہے؟ جس نے حدیث پڑھی نہیں، جس نے قرآن پڑھا نہیں، اس کا قصور یہی ہے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں۔ تو جو وہی اتری تھی جب اس کو نہیں پڑھا آپ نے، اور ان کے ساتھ بھی آپ نہیں جڑے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ قائد اعظم نے پڑھا، علامہ اقبال نے پڑھا، سر سید احمد خان نے پڑھا، داتا جی گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھا۔ جس نے جو پڑھا، جہاں تک پڑھا، جیسا پڑھا، کوئی کیمسٹری پڑھتا ہے، کوئی فزکس پڑھتا ہے، اگر کیمسٹری اور فزکس بھی ان دی نیم آف دائی لارڈ ہو
تو کیمسٹری کوئی کافروں کا تو مضمون نہیں ہے، نہ ہی فزکس کافر ہے، نہ بیالوجی کافر ہے۔ کوئی بھی ایسا علم جو آپ کو آپ کے معبود سے قریب تر کر دے وہ علم احسن علم ہے۔ یہ ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ جی دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دین دنیا کی تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے۔ ہر وہ علم چاہے وہ انگریزی کے 12 ٹینس ہی کیوں نہ ہو، جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے، جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا دے، اس رب کے ساتھ، وہ مقبول علم ہے۔ وہ آپ کا کمپیوٹر کا کوئی کوڈ ہی کیوں نہ ہو، ورڈ پریس ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ دیکھو نا، ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، CMS ہے، کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے نا، آفاق، اور بھی سنیں گے نوجوان، مدیہ، یہ کون ہے، نواز، ورڈ پریس۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس نوجوان نے ایک CMS بنا دیا PHP MySQL کے ساتھ، یا سی لینگویج بھی اس میں کہیں کہیں شروع میں تھی۔ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو کروڑوں ویب سائٹس ہیں، لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس ہیں ورڈ پریس کے اوپر۔ CMS ایک ہی ہے، لیکن ہر ویب سائٹ کا مزاج ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر CMS کو استعمال کر کے کسی نے پورنوگرافی کی ویب سائٹ بنائی ہے اور اسی CMS کو استعمال کر کے کسی نے قرآن کی ویب سائٹ بنا دی ہے، تو دونوں کی چوائسیز ڈیفرنٹ ہو گئی اور دونوں کی ٹریفک کا مزاج بھی ڈیفرنٹ ہو گیا۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ بھی اسی طرح انرجی دیتا ہے، ظالم کو بھی، مظلوم کو بھی۔ ظالم اس انرجی کو ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور مظلوم اس انرجی کو سمجھ ہی نہیں سکا، اس لیے اس پر ظلم ہو گیا، یا وہ کمزور تھا۔ جن معاشروں میں لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، ان معاشروں میں فرائین زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اور معاشرے ہمیشہ پتہ کس وجہ سے کمزور ہوتے ہیں؟ کہ وہ پڑھتے نہیں، اور اگر ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تم نسل در نسل پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو کہ تم نے ہمیں ووٹ دینا ہے۔ اوپر بیٹھے ہوئے بڑے چالاک ہیں، وہ سلیبس ایسا بناتے ہیں کہ 90% آبادیاں ان کی محکوم ہی رہیں، نہ وہ اوپر آئیں نہ ایسی پالیسی بنائیں، اس لیے ایسا پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ایسے تباہ نہیں ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ۔ پوری دنیا میں یہ کوشش کی گئی ہے انسانی آبادیوں کو وہ پڑھایا جائے جس سے بادشاہوں کے مفادات کی تکمیل ہو سکے۔ اس لیے ہمارے ہاسپٹل بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب تو بہت بہتر ہو گئے حالات پاکستان کے۔ پرانے وقتوں میں تو لوگ سکول نہیں بننے دیتے تھے اپنے علاقوں میں۔ کیوں؟ پیر صاحب اگر اس نیت سے اپنے مریدوں کو پڑھنے نہ دیں کہ کل کو یہ پیر نہ بن بیٹھیں، تو لعنت ایسے پیر پہ، اللہ کی، ملائکہ کی اور صالحین کی لعنت ایسے پیر پہ جو اس وجہ سے لوگوں کو جاہل رکھے کہ کل کو یہ پیر نہ بنے۔ پیر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مریدوں کو اٹھائے، اپ لفٹ کرے اور ان کو پیر بنائے۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ استاد شاگرد کو اس لیے نہ پڑھائے کہ کل کو یہ اعلیٰ عہدے پہ جائے گا، ایسا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ استاد کا کام ہی یہ ہے کہ فرام نتھنگنیس ٹو ایوری تھنگ وہ بنا دے، ٹو سم تھنگ تو ایٹ لیسٹ بنا ہی دیتا ہے۔ استاد اٹھاتا ہی بچے کو اسکریچز سے ہے، ہر سٹیپ پہ استاد ملتا ہے، بچے کو اپ لفٹ کرتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ایسے استاد کا جو بچے کے ساتھ دشمنی پال لے اور اس کا فیوچر ڈارک کرے؟ ملعون ہو جاتے ہیں ایسے اساتذہ بھی اور ایسے اسٹوڈنٹ بھی۔ اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ساری دھوپ میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ میں اس دھوپ کو کسی اور پیرائے میں دیکھتا ہوں۔ پہلے بھی اگست کے پہلے ویک میں بھی ہم ادھر ہی تھے تو بڑی گرمی تھی اور میرا رنگ بالکل جل گیا تھا۔ میں اس انرجی کو اپنی وجود کا حصہ بناتا ہوں۔ یہ باتیں میں کر رہا ہوں، میں اپنی بیجی کے پاس بیٹھ کے بھی کئی دفعہ لائیو سیشن کیا ہے۔ میری بیجی سامنے ہوتی تھی، میں اپنی بیجی کے پاس، میری تائی جی ہیں، میری تائی جی میرے ساتھ بڑا لاڈ کرتی تھی، مجھے پروفیسر کہا کرتی تھی، اب میرا پڑھا لکھا پتر ہے، اور جب کبھی فون کرنا تو جی بیٹا جی، جی پہلے بھی لگانا اور آخر میں بھی لگانا، جی بیٹا جی، بسم اللہ کرا۔ اور بیجی کا بھی یہی انداز تھا۔ کل طاہر بھی لکھ رہا تھا، چونکہ یہ بیجی کی مستقل دعا تھی، جب کبھی کہنا نا بیجی دعا کریں۔ یہ رب کی بات ذرا سوچئے گا، ربوبیت کا مفہوم کہاں کہاں پہ جا رہا ہے۔ بیجی دعا کریں
کہتے پتر میں دعائیں ہی کرنی ہیں نا اور میرا کیڑا کام ہے. اللہ اکبر. اور دعائیں دو قسم کی بڑی مشہور دعائیں. ایک اللہ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے, حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے. اور رزق کے لیے بڑی دعا کرتی تھی. میری بھی وہی عادت ہے, میں بھی آپ کے رزق کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی نحوستوں, نجاستوں اور شریر لوگوں سے ڈسکنیکٹ کر دے. آپ صالح لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں, صالح لمحات کے ساتھ, ایسے لمحات جو صالح ہیں. اللہ کریم آپ کو خوشبو کے ساتھ جوڑ دے. اللہ کریم آپ کو ڈیوائن انرجی کے ریسورسز کے ساتھ جوڑ دے. آپ کا سورس وہ بنے جو بقا والے لوگ ہیں. میں تو بڑے مستی میں کہتا ہوں, جھوم جھوم کے کہتا ہوں, جو نبی پاک علیہ السلام کے در سے جڑ گیا, جو جڑ گیا, اتنا سا بھی جڑ گیا نا, اتنا سا چھوٹی سی تار بھی اس کی جڑ گئی, کوئی ایک لمحہ بھی جڑ گیا, مزے ہو جانے ہیں. وہ من ٹھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا ذکر دھوپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, جن کا ذکر اس گناہگار مادی وجود کو نیک کر دیتا ہے, مہکا دیتا ہے, جن کا ذکر سوئی ہوئی آنکھوں کو جگا دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذکر سے سوئے ہوئے ٹیشوز جاگ جاتے ہیں, مہکنے لگ جاتے ہیں. میرے آقا کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں, ان کا تصور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے, آپ کے خلیے ان کو پہچاننا شروع ہو جائیں. آپ جب اللہ کے نام سے پڑھیں گے تو اللہ آپ کو انٹروڈیوس کروا دے گا نبی پاک علیہ السلام سے, کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے انہی کو پڑھایا ہے ہماری ہسٹری میں. اقرا بسم ربک الذی خلق, قل ھو اللہ احد. ساری باتیں پہلے اپنے نبی کو بتائیں اور کہا اب آپ بتا دیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کچھ لے سکیں. بھائی کیا ہو گیا یہ سورج اگر ہمیں روشنی دیتا ہے, دھوپ دیتا ہے, تو اس کے پیچھے بھی تو اللہ ہی ہے. اگر میں کوئی پھل کھاتا ہوں تو اس کے پیچھے بھی تو اللہ ہے. میرا کوئی ہمدرد ہے تو اس درد کے پیچھے بھی تو اللہ ہے. تو خیر اور شر کا بھی یہی مفہوم ہے. اللہ نے خیر پروموٹ کیا ہے, شر کو روکا ہے, اور کہا ہے کہ میری جو انرجیز ہیں, میرا جو ٹیلنٹ میں نے تمہیں دیا ہے, اس کو خیر کے لیے استعمال کرو. اور کچھ نہ کر سکے تو سینکڑوں ہزاروں لائیو سیشن اپنی اپنی بخشش کا سامان کریں. اچھا سنیں گے نا تو سماعتوں کو گواہی دیتے ہوئے آسانی ہوگی. اچھی جگہوں پہ بیٹھیں گے نا تو گواہیاں اچھی ہو جائیں گی. کرتوت بھی اچھے کرنے کی کوشش کریں. میں بھی تو یہی کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا وی آر ناٹ پرفیکٹ, اور میں آپ سب لوگوں سے زیادہ امپرفیکشن کا شکار ہوں. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن ہر لمحہ ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ, اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا. او واہ 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 زندہ. بھائی یہ پلاسٹک کی بوتل میں پانی, چلو رکھ لیتے ہیں اس کو. بہت شکریہ. یہ دیکھیں حیدر علی میرے لیے پانی لے کے آیا. حیدر علی چلے جاؤ گھر, دھوپ بہت ہے. آپ کا نام بہت پیارا ہے, حیدر علی. کس نے رکھا ہے آپ کا نام؟ حضرت علی پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب ہوتا ہے جو چیر پھاڑ دیتا ہے. ہاں, حق و باطل میں تفریق کر دیتا ہے. بیٹے آپ چلو, آپ بیٹھو چل کے, دھوپ پہ نہ کھڑے ہوں. چلیں چلیں, شاباش. اس نے آج پکی ضد کی ہوئی ہے جی حیدر علی نے کہ چاچو آپ اٹھیں گے تو میں جاؤں گا. دیکھنا چوٹ نہ لگے, تار سے بچ کے. یا کہ آپ کو بے جی کا دیدار کرواؤں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں اس نیت سے یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں, قبروں کے پاس سے گزرتا ہوں, ساری قبروں کے پاس سے. یہاں سارے ریلیٹیوز ہیں, یہ سب ہمارے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں ہمارے. بیٹے مجھے ٹائم کا نہیں پتہ کہ اس وقت کیا ٹائم ہے, چونکہ میں لائیو کال پہ ہوں.
यार कोई बंदा नीचे टाइम लिखता है, ये बच्चा मुझसे टाइम पूछ रहा है, और धूप इतनी है कि मुझे मोबाइल की स्क्रीन भी नज़र नहीं आ रही। आफाक सुन रहे हो तो टाइम बताओ, कोई सुन रहा है? कौन है ये? पाकिस्तान के रहने वाले अपने वक्त बता दें, हम अपना अंदाज़ा लगा लेंगे, वरना मुझे नीचे करना पड़ेगा मोबाइल। एक मिनट ने बता दिया, लेट हो गया आफाक। 9:54। आदर अली मूड नहीं कर रहा जाने का? या कहियो अभी आपने मेरे पीछे नहीं आना, ठीक है? मैंने थोड़ा चक्कर लगाना है, तो पीछे आए तो आपको मैं कोट लगा दूंगा। क्या आप कोट खाने को तैयार हो? कोट खाने को तैयार हो? अच्छा वो देखे मेरी जगह पे बैठ के चाय पी लो, उसमें पड़ी हुई है थर्मोस में। नहीं मूठ तो छाँव में होके बैठो, राइट साइड पे उधर उस छाँव में बैठो। अच्छा जी, असल में पता नहीं क्या इनको दीवाने बच्चे हैं मेरे, ये मुझे जब देखते मेरे असल में किस्से यहाँ पे ये है ना कि मेरे साथ सारे लाड करते हैं। मेरे पूरे गांव में कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ से गुजरते हुए मुझे शर्मिंदगी हो। मेरी जवानी यहाँ गुजरी है, कॉलेज का ज़माना। मदिया इस पूरे इलाके में सर उठा के चलता हूँ। सारी बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ बड़ी बड़ी हो गई, शादियाँ हो गई इनकी। और मेरे किस्से सुने हुए हैं इन्होंने, चूँकि मैं बहुत शरारती था, क्रिएटिव, तो बड़ा लाड करती हैं मेरे साथ। किसी को उनके बाप ने बताया हुआ है, और मोस्टली बिट्ठू शाह चूँकि करके समझते हैं सारे। कल भी 2 बच्चे आए हुए थे, तो मुझे कहता है आप कहाँ से आए हैं, ये आपकी क्या लगती हैं? मैंने कहा ये मेरी बेच ही है, मैं इनका बेटा हूँ। तो कहता आप को नहीं मैंने पहचाना। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा उससे, छोटा सा बच्चा था, मैंने कहा मिट्ठू शाह का नाम सुना है? कहता जी, बड़ा खुश हो के ना। तो मैंने कहा मैं वो हूँ मिट्ठू शाह। और छोटा सा, यानी विल यू बिलीव 7 or 8 years हार्डली। तो मुझे कहता है पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, गुजरात वाली बोली, अच्छा तुसी हो? मैं कहा जी मैं वो ही हाँ। अच्छा, वो एकदम बेसाख्ता आगे बढ़ा है, तो उसने हाथ आगे कर दिया, तो मैंने उसको गले से लगाया। मैंने कहा किसके बेटे हो? तो उसने मुझे बताया मुझसे को 2 साल छोटा है, वो नौजवान, उसका बेटा। ये सामने उनका घर है, तो जगुआ में। मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा यार देखो उसने मेरा नाम मिट्ठू सुना हुआ है। तो फारूक जो है वो बहुत कम लोगों को यहाँ पे, जैसे गांव का एक कल्चर है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने गांव में आके इसी तारुफ के साथ। मैं अपनी बेजी का तो मिट्ठू हूँ, क़यामत के दिन भी इंशाल्लाह मेरी बेजी ने कहना वो मेरा मिट्ठू। हम पता है किस बोनस वाले लोग हैं, मेरे और आप जैसे जो लोग हैं, मेरे स्टूडेंट खासकर, हमने भाई पुलिस राज से गुजरना है किसी और की वजह से, ये याद रख। हम तो हैं मस्कीन रूहें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसे देखना जैसे बिल्ली का छोटा सा बच्चा जो है ना, वो अपने मालिक को देख के तो ऐसे ऐसे आंखें करता है कि मुझे थोड़ा सा दूध पिला दे। तो हम तो जामे कौसर के पास, हौज़े कौसर के पास यही काम करना है भाई। तो आप लोग तैयार रहो। मैं तो एक लम्हे के लिए भी नहीं कभी सोचता कहीं और आगे पीछे आने जाने का, सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं और आना जाना। वहीं जाएंगे जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम होंगे। आप इमेजिन करो, विजुलाइज़ करो ज़रा इस तसव्वुर को, नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे हों और हम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और बड़े बड़े उशाक जो मंजिलों पे फाइज थे, उनकी हम रिक्वेस्ट करें कि आपकी तो सक्सेस हो गई, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु उनको खास कर, और वैसे करनी को, चूँकि वो करीब तरीन लोग हैं सारे अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम अजमईन, तो हम उनके तरले डाल लेंगे थोड़े से मस्कीन सूरत बना के कि हमें भी थोड़ा सा मौका दें। तो मेरे और आफाक जैसे जो लफंटर हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक पिंडली पे हाथ रखेंगे, दबाएंगे, थोड़ा सा कुट्टे छुटेंगे उनको। क्या बात है, आप समझ रहे हो? ये मज़े, ये विजुलाइजेशन अपने अंदर पैदा करें, ये तसव्वुर पैदा करें, चलते हुए सोचा करें, जुड़ा करें अपने तसव्वुर को, अपने कदमों को, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे।
ایسے نبی پاک علیہ السلام آسمان کو دیکھتے تھے، تتلیوں کو دیکھ کے نبی پاک علیہ السلام یہ سوچتے تھے. یہ بڑی خوش بختی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں. محمد محبت، محمد محبت، محبت محمد، محمد محبت، محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ پر قربان ہم سب یا رسول اللہ. اللہ سمیع علیم ہے. اللہ وہ بھی سن رہا ہے جو اس موبائل پر میں اس وقت بات کر رہا ہوں، اور اللہ وہ بھی سنتا ہے جو میں کسی سے بات نہیں کرتا. سب کے ساتھ اللہ کا یہی حال ہے. چونکہ اللہ رب ہے، اس نے پیدا کیا ہوا ہے. جس نے پیدا کیا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے، استاد کو پتہ ہوتا ہے، گرو کو پتہ ہوتا ہے کس کے کلیجے میں کیا چل رہا ہے. یہ جو گارڈین شپ ہوتی ہے نا، کوئی جسم کے گارڈین ہوتے ہیں، کوئی سول کے گارڈینس ہوتے ہیں. یہ پودے تھے نا، یہاں سے مثال لے لیں. یہ پودے لگائے گئے، اور میں نے طاہر کو منع بھی کیا تھا کہ اتنے زیادہ پودے مت لگاؤ، لیکن اس کی نیت بچہ ہے، جذبات میں نہیں میں نے لگانے ہیں. تو اب اس میں سے جو چھوٹے تھے وہ سروائیو نہیں کر سکے. وجہ کیا تھی؟ چونکہ چھوٹے پودوں کو ایک رب کی ضرورت ہوتی ہے اس زمین پہ. یاد رکھیں کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے حوالے کی ہیں. یہاں پہ اللہ کے سامنے پودے مرجھائے ہیں. بندہ سوچے کہ یار اللہ نے ان کو کیوں نہیں زندہ رکھا. نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گملوں میں اگائے ہوئے پودوں کو پانی دیں. ہمارا جانور بھوک سے مر جائے تو ہمارا قصور، ہمارا بچہ بھوک سے مر جائے تو ہمارا قصور. اللہ نے اس کائنات کے اندر ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. ہم اپنے سسٹم کو چھوڑ کے نا تو سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس نے آپ کو جو جو کہا ہے آپ اس کی بات مانیں، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. یقین مانیں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. ہم اپنی ذمہ داریاں پوری ہی نہیں کرتے، ہم بھاگتے ہیں ذمہ داریوں سے. اسی لیے پرابلم آتی ہے ساری. اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگنا ہم نے. تو پتہ نہیں کیا درمیان میں ایک بات میں اس وقت کرنے لگا تھا، لیکن پھر ہاں اس مٹی کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں یہاں آ کے بیٹھتا ہوں. میرا تعلق، میری نسبت انسانی آبادیوں کے ساتھ بھی یہی ہے. کوئی بیمار ہوگا تو میں اس کی عیادت کروں گا. اور ان کو چونکہ بہت کم پوچھا جاتا ہے، میں ان کے پاس بھی آ کے تو صرف اپنا تزکیہ نفس کرتا ہوں. میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنے بارے میں، اور اس مٹی کا جائزہ لیتا رہتا ہوں، اور اس دور کو ویژولائز کرتا ہوں کہ کبھی میں بھی اس مٹی میں ہوں گا. تو میں چونکہ ایک ایسی لیگسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں عمل کر رہا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے، مزید کو پڑے گی انشاءاللہ. اچھا کلمہ، اچھی بات اگر اللہ کی نیت کے ساتھ ہو تو رکتی نہیں ہے، زمانوں پر پھیل جاتی ہے. فاذکرونی اذکرکم، یہ پکا فلسفہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے. ہر روز سوچا کریں. اللہ کے بارے میں سوچنا، اس کی نشانیوں پہ غور کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیکرٹ ٹپ دے رہا ہوں آپ کو. ہر چیز کے اوپر آپ کی نظر پڑے تو کریٹر کے بارے میں سوچیں. یہ میں باجرہ دیکھ رہا تھا، اس باجرے سے انسان بھی پلیں گے، جانور بھی، اور چڑیاں بھی. میں دیکھ رہا تھا چڑیاں بھی اپنا حصہ لے رہی تھی. تو اگر کھیت کم ہو جائیں تو پرندے مائیگریٹ کر جائیں گے. جو چیز جہاں پہ کم ہوگی وہاں سے وہ لوگ چلے جائیں گے، جانور چلے جائیں گے. جب انسانی آبادیوں میں انسانوں کا دم گھٹنے لگے گا تو انسان بھی مائیگریٹ کر جاتے ہیں. ملک میں رہنا مشکل ہو جائے تو انسان ملک سے دور چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم بو کے پاس زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتے، گٹر کے پاس، لیکن گٹر کا کیڑا اسی میں رہے گا چونکہ اس کی اصل وہی ہے. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حیدر علی، اب آپ کو ڈانٹ پڑنے لگی ہے، جاؤ دھوپ میں نہ بیٹھو بیٹے. یہ دیکھیں، یہ اس کا ذرا انداز چیک کریں میرے دیوانے بچے کا.
یہ میرے دوست کا بیٹا ہے افضال کا، لگتا ہے آج افضال کو بھی کٹ پڑنی ہے مجھ سے. یار آپ آج جا کے نا ابو کو بتا دو کہ چاچو کہہ رہے ہیں آج میں نے کٹنا ہے آپ کو، شام کو آؤں گا میں. کھا لو یہ سیب کھاؤ. میرے واسطے لے نے تے پھر میں کھا لاں گا، میں تے چاہ پینی ہے یہ. حیدر علی تے تینوں کنے کیا سی؟ کتھوں لے کے آئے؟ اوئے اوئے دکان تو پیسے تیرے کو لے سی؟ او جی شیرا. بھائی آپ آفاق سنو ذرا، اسٹوڈنٹ ہے چھوٹا سا، کہتا جی دکان سے لے کے آیا ہوں آپ کے لیے کہ میرے چاچو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک لگے گی. کوئی جالس فیل ہو رہا ہے کہ نہیں کسی کو؟ محبتیں محبتیں محبتیں. یہ جو میں درود شریف پڑھتا ہوں نا، اس کو درود اویسیہ کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. درود اویسیہ حضرت اویس کرنی کے ساتھ نسبت ہے اس کی. حضرت اویس کرنی وہ فرما بردار بیٹے تھے جو 2 دفعہ گئے لیکن ماں کی اطاعت میں ملاقات نہیں ہو سکی جس طرح ماں نے حکم دیا تھا، تو واپس آ گئے. زندگی میں نہیں ہو سکا اس طریقے سے. تو جغرافیکل ڈسٹینسز کو ختم کرنے کے لیے، یہ میری تعبیر ہے، میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں چیزوں کو. تو میری بچپن سے میری والدہ بھی یہی پڑھا کرتی تھیں، اور میری والدہ کے جو یعنی میرے نانا ابو شاہ جی ہمارے، وہ بھی یہی پڑھا کرتے تھے. فیصل آباد کے صوفی برکت صاحب بھی درود اویسیہ پڑھتے ہیں. سوات شلوانڈی شریف میں بابا جی مسکین وہ بھی یہی پڑھتے ہیں. پڑھا کریں اس کو. اس کا فوری امپیکٹ جو ہوتا ہے کہ بچے آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ میتھولوجی کی بات کر رہا ہوں آپ کو، لیکن اٹ ہیپنس. درود شریف تو خیر صرف درود ابراہیمی کا یہ ہے، اس کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک پروٹوکول ہے، وہ بڑا آفیشل، اس کو نماز میں اور جنازے میں شامل کیا گیا ہے. تو وہ اس میں بڑے خانوادوں کا ذکر ہے، ابراہیم و آل ابراہیم، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اس کے لیے جو عشاق ہیں عارفان حق، وہ کہتے ہیں کہ آپ قبلہ رخ ہوں، باوضو ہوں، اور تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوں، ادب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. وہ اس لیے زیادہ تر جو بزرگ میں نے پڑھا ہے، ویسے اس کے خلاف بھی بولا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ساری پابندیاں انسان خود سے بناتا ہے. لیکن بزرگوں کے تجربات ہیں، اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، چونکہ میں نے کر کے دیکھا ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ جب میں وضو میں ہوں اور جائے نماز پہ ہوں، قبلہ رخ بھی ہوں، تو پھر میں زیادہ تر درود ابراہیمی پڑھتا ہوں. اس کو کہا ہی درود ابراہیمی جاتا ہے، چونکہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پہلا حصہ ہے اس کا کہ اللہ آپ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ آپ نے درود بھیجا. یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں. ہم نہیں بھیجتے بھائی، ہم اللہ کو ریفر کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود بھیجا ہے، ویسے ہی آپ محمد و آل محمد پہ درود بھیجیے. اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں. پھر اللہم بارک، برکتوں کی بات ہو رہی ہے، علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد و آل محمد پہ برکتیں نازل کیجیے. بارک، یہ بارہ کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، کبھی اس پہ بات کروں گا صرف برکت کے اوپر. ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی میں نے یوٹیوب چینل پہ بھی. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا، جیسا کہ آپ نے برکتیں نازل کی، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا ذکر ہے. تو درود ابراہیمی جیسے جنازے میں ہم تھوڑا سا شارٹ فارم کر کے بھی پڑھتے ہیں، کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، اس طرح کر کے. لیکن درود اویسیہ جو میں پڑھتا ہوں، میرا چونکہ میری گٹی میں شامل ہے، مجھے بہت سارے درود یاد ہیں. اور میں درود بنیادی طور پر الفاظ ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں. آپ پنجابی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، میں تو پنجابی میں بھی درود پڑھ لیتا ہوں، اور اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں. پڑھ ان دا نیم آف دائی لارڈ. درود دراصل ایک قسم کا آپ
وش کرتے ہو، آپ سلوٹ مارتے ہو. جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو اٹھ کے ملتے ہیں، کوئی اسٹیٹ کا سربراہ آ جاتا ہے تو اس کو جناب گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، توپوں کی سلامی بھی دی جاتی ہے. تو یہ تو اتنی عظیم ہستی، عظیم کا لفظ بھی لگاتے ہوئے میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں. من ٹھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ لگاؤں. ورفعنا لک ذکرک، ان کا ذکر اس اللہ نے بلند کر دیا ہے جو خود بہت بڑا ہے، جس کی کوئی مثل نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی کیا مثل ہوگی، آپ کے ذکر کی کوئی مثل نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے کبھی کبھی آ کے قرآن پڑھا کریں، بیٹھا کریں قبروں کو پاس. میں نا بے جی کے پاس اکثر آ کے بیٹھتا ہوں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرا عقیدہ آپ کو پتہ ہے کسی اور طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے سائنٹیفک انداز میں. میں قبروں کو اس طریقے سے نہیں سمجھتا جیسے وہ ایک ہمارے ہاں ٹپیکل. مجھے اتنا پتہ ہے یہاں میں اپنے ہاتھوں سے، میری ماں کا وجود ہے، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں یہاں اس قبرستان میں، ان کی یادیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں نے بھی یہیں پہ آنا ہے، اگر تو میں نے کہیں اسپیس میں جانا ہوتا پھر اور بات تھی. تو میں اس مٹی کو بتاتا رہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس سے گزرتا رہتا ہوں، اور پتہ نہیں یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ یا وہاں پہ یا پتہ نہیں کہاں پہ، آئی ہیو نو آئیڈیا. میرے اللہ نے میرے لیے کون سی زمین رکھی ہوئی ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا. تو جسم میرا بھی جائے گا، آپ میں سے بھی شاید کوئی موقع پر ہو اس وقت. تو میں اس مٹی کے ساتھ لاڑیاں کرتا ہوں. میں کل نماز پڑھی عصر کی یہاں پہ، تو عجیب لذت تھی جب میں نے سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب. تو میں کہتا چلا گیا، ایک سجدہ میرا لمبا ہو گیا، آج آپ کو بتا رہا ہوں. اور مجھے یہ تھا کہ میں سرگوشیاں کر رہا ہوں، اور بے جی کیونکہ اکثر چارپائی پہ ہوتی تھی جب، تو میں ان کے ساتھ ہی نماز پڑھتا تھا. تو میں مذاق میں نا، میری اندر اتنی کرچ ہے بے جی کی وجہ سے کہ وہ بھی ایسی باتیں کر لیتی تھی، تو میں ان کے ساتھ، باقی بچے جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے تھے کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو میں بے جی کو کہتا تھا، ان کے پاس بیٹھ کے تلاوت کرتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد تلاوت کرتے ہیں، تو میں تو آپ کے پاس ابھی سے بیٹھ کے تلاوتیں کروں گا شروع سے. تو میں نے کہا امی جی آپ غور سے سن لیں. تو پھر بڑا ہنسنا، خوش ہونا. میں نے کہا میں آپ کے پاس بیٹھ کے نا یہ کون کون سی نعتیں سنایا کروں. تو امی جی کو ایک قوالی نعت بڑی پسند ہے، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. تو وہ بیمار تھی جن دنوں، ان دنوں میں بھی جھومتی تھیں، اس میں لگا کے دیتا تھا. تو وہ بھی میں آ کے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا گنگناتا ہوں. تو یہ جو مٹی ہے، ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں کون زندہ ہے کون مر گیا ہے. یہ قبرستان ہے، یہاں جسم دفن ہے. جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ اپنا ذکر اپنے بندوں کا کرواتا ہے. میں اللہ کو سنا رہا ہوں کیونکہ وہ سمیع و علیم ہے. اب سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں جب درود پڑھتا ہوں یا بھیجتا ہوں سلام، تو میرا اللہ جانتا ہے. جب میں کہتا ہوں السلام علیکم یا اہل القبور، تو مجھے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ قبروں والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم چھوٹی چھوٹی بحثوں میں الجھ گئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے ایک اچھا عمل کیا، میرے اللہ نے دیکھ لیا، فرشتوں نے نوٹ کر لیا کہ میں آیا، میں نے آ کے تو سلام بھیجا ہے مردوں کے، اور میں محفل میں گیا ہوں، میں نے سلام کیا، میں گلی سے گزرا ہوں، میں نے سلام کیا. اتنا ہی کرنا ہے. باتیں مانتے چلے جائیں، بحثوں میں مت الجھیں. بحثوں میں الجھیں گے نا وقت ضائع ہو جائے گا، بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور کچھ پڑھا دے. شیطان اس موقع کی طاق میں ہوتا ہے. جب ہم بحث میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیشہ چیزوں کو توڑنے کے چکر میں ہوتا ہے، رشتے توڑتا ہے وہ بحث میں پڑھ کے. تو ہار جایا کرے. میں بھی ہار جاتا ہوں، جہاں بحث ہو میں ہار جاتا ہوں. مجھے لوگ خود پسند کہتے ہیں. خود پسندی اس لیے کہ میں بحث نہیں کرتا، اور مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی بات کے اندر سیکنڈ آپشن رکھتا ہوں، تھرڈ بھی رکھتا ہوں، فورتھ بھی رکھتا ہوں. اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ دیر از نو ادر آپشن. ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، نو کمپرومائز. تو اس لیے جب بات اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو میرے پروفائل، میرا کامنٹ سیکشن
جہاں تک میری حدود ہے میں اس میں تو الاؤ نہیں کر سکتا. اپنے اپنے گھر میں کوئی خود پسند کہتا رہے. اللہم صلی علی محمد. لیں جی بہت ہو گیا میرے خیال میں. اور میرا ڈاٹا جو ہے نا وہ یہاں پہ نیٹ چلتا نہیں. یہ وہ میری جیب میں بند پڑی ہے. پی ٹی سی ایل والے مہربانی کریں. یہ گجرات کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جگواں دلاور پور. تو یہاں کچھ لگا دیں اگر آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے. ہم نے تو کہہ دیا, فرشتوں نے نوٹ کر لیا. اب آپ جانیں اور آپ کی پرفارمنس جانیں. کلاؤڈ ہے میرے پاس ایوو, وہ کیا ہوتی ہے اتنی بڑی چپ. تو کھاریاں سے آگے تھوڑا چلی ہے. جو ہی میں اپنے گاؤں کی طرف مڑا ہوں, گجرات شہر میں ہے, گجرات شہر میں یہ چلتی ہے, یہاں نہیں چل رہی. ہم اصل میں نا یہ بالکل میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں. ابھی یہاں سے نظر نہیں آئیں گے, صبح نظر آتے ہیں. یہ سامنے ان مکانوں کے پیچھے دور تھوڑا سا مقبوضہ کشمیر کے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں. ہمارا آبائی علاقہ ہے اس کے اوپر, وہ سامنے جہاں میرا یہ ڈنڈا ہے چکھوٹی کے ساتھ. چونکہ ہم یہاں پہ کشمیری نسل ہیں. چلیں جی ابھی حیدر علی کو ٹائم دیتے ہیں تھوڑا سا, پھر زندگی رہی تھی انشاءاللہ تعالی. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اپنے حصے کا اقرا بسم ربک الذی خلق سے کچھ لے لیں. رب کے مفہوم کو سمجھیں, اللہ کے نام سے پڑھیں, اللہ کے نام سے جڑیں, تصور اچھا جوڑیں, سوچ خیال اچھی جوڑیں, اچھے رزق کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. پرفیکٹ ہم نہیں ہیں, کوشش کیا کریں بہتر کی طرف جائیں. یہی کر سکتے ہیں ہم, ہر روز بہتری کی طرف جائیں. انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے سینر ہونا, ایک ہوتا ہے کرمنل ہونا, فرق ہے بڑا اس میں. تو اگر آپ کرمنل ہو جائیں گے تو اس ملک کا نظام آپ کو پکڑے گا. اور اگر آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذات, اللہ اپنی ذات سے رحم اور کرم کرے گا. ماں باپ کی دعائیں, اساتذہ کی دعائیں لیں, ہمسایوں کی دعائیں لیں, یتیموں کی مسکینوں کی دعائیں لیں, بھوکوں کی دعائیں لیں. ایک دوسرے سے دعائیں لیا کریں. دوست کی جڑیں نہ کاٹیں. بلکہ لفظ ہی بڑا عجیب سا ہے, دوست ہو تو وہ دوست ہی کیا جو جڑ کاٹے. وہ تو بدترین دشمن ہے جس نے دوست کا لبادہ پہن رکھا ہے. یہ دنیا غرض کے ساتھ زیادہ چلتی ہے. آپ بے لوث ہو کر جینے کی کوشش کریں, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. کوشش کریں سچ کے قریب آئیں, خوشبو کے قریب آئیں. بے جی نے مجھے پتا کیا کہنا تھا, تو پہ کھلو جاندہ جا کے رنگ ساڑ لیا سو اپنا, تو مجھے ڈانٹ پڑ جانی ہے. جاتا ہوں نلکے سے ذرا منہ سے دھوتا ہوں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من ٹھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم آپ کو در مصطفیٰ سے جوڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم آپ کا دل صاف کر دے, آپ کا دماغ صاف کر دے, خوشبو کا احساس آپ کو ہو جائے, رنگوں کی قدر آپ کو معلوم ہو. اللہ اپنے نغمے آپ کو سنائے. اللہ اس مٹی میں دفن, اس پوری مٹی میں دفن آپ کے پیاروں کو بخش دے. اور ہم جو جانے والے ہیں ہمارے لیے پہلے سے بخشش کا بندوبست کر دے, تاکہ ہمیں بھی ریسیو کیا جائے. فرشتے بڑے لاڈلے فرشتے ہیں, اور جن کے پاس ہم نے جانا ہے ان کو یاد تو کریں گے نا ہم اچھے لفظوں میں. دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دعا کیا کریں. آپ دعا کریں گے تو ریٹرن آف دا ڈیڈس, مکافات عمل آپ کے لیے کوئی دعا کرے گا. تو میں ساری دنیا کے لیے دعا کرتا ہوں, جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات ہیں چلے گئے, اللہ کریم سب کو بخش دو. اور اس لیے کرتا ہوں, سوچ کے کرتا ہوں, سمجھ کے کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے جب میں کر رہا ہوں تو اللہ ایسی نسل پیدا کرے گا جو میرے لیے یہ کام کرے گی. ایسا ہوتا آیا ہے, ایسا ہو رہا ہے, میں کر رہا ہوں نا, ایسا ہوتا رہے گا. یہ ہے فذکرونی اذکرکم. وہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ سب سے پیارا ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے. اس اللہ کی حفاظت میں آپ کو دیا. وہ اللہ اپنی جناب سے آپ کو رزق عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, ہدایت نصیب کرے, رنگ اور خوشبو عطا کرے.
اتفاق، پیار اور محبت اور دوستی عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔